रही है वो हुकूमतें। जो आज लशारी साहब हमें इस हवाले से भी गाइड फरमाएंगे कि हम आज खास तौर पे देखिए ना, एक तो हम मकासद होते हैं लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अभी शॉर्ट टर्म तो यह है कि फौरी तौर पे इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन का बगल बच चुका है, इंतखाबी हल्का हल्का बंदी मुकम्मल है। अब चंद दिनों तक 15 दिसंबर तक मैक्सिमम इंतखाबी शेड्यूल भी आ जाएगा। तो वो मसला, उसमें भी हमने वो एक शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे हमने अपनी सब दूसरी तरजीहात छोड़ के, मसरूफियात छोड़ के हमने इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए काम किया। तो उसमें ताकि अपनी पार्टी की बेहतर से बेहतर पोजीशन हो। तो इसी तरह ये तो फौरी तौर पे एक शॉर्ट टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह लेकिन एक लॉन्ग टर्म भी हमें स्ट्रेटजी बताएं कि जिससे पार्टी ना सिर्फ अपनी साबका से पोजीशन बहाल करे, बल्कि उससे भी बेहतरीन पोजीशन में सामने आए और इसको हम आगे लेके चल सकें। इसमें क्यादत और कारकुनों को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे ये एक सारे बहरान से बाहर निकले और बेहतर पोजीशन में बेहतर नजरिए के साथ आवाम में जाए और डिलीवर करें। तो मैं इसके साथ ही क्योंकि टाइम भी हो चुका है, यू नो मुश्ताक निशारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्पीच लाइन माइक संभालें और अपना ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाएं, हमें रहनुमाई फरमाएं। मुश्ताक निशारी साहब। इनकलाबी साहब, ताहिर अब्बास शाह साहब और आपकी टीम के सारे दोस्तों को सलाम, लंदन से सलाम। बड़ी ठंडी आफ्टरनून है, अभी यहाँ पे 4 बजे 4:15 उसकी सलाम। और मेरे साथ प्रोफेसर जफरुद्दीन खान साहब बैठे हैं जो 90 साल की उम्र से थोड़ा सा ऊपर हो चुके हैं और अभी चाय बना के लाए और मेरे साथ बिस्किट भी रखा है उन्होंने। और उनसे मैं तारीख की बातें भी सुनता रहता हूँ, मैं उनसे 20 साल छोटा हूँ, तो उनसे। और प्रोफेसर पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक कारकुन हूँ जैसे अर्ज किया। आपने काफी सवाल छोड़े हैं, लेकिन आपकी इस महफिल में मौजूद सारे दोस्त, सैफुल्ला सैफी हूँ या हमारे दूसरे तारिक अजीज हूँ, रफीक खान हूँ, या जितने भी दोस्त शरीक हैं, सब जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि पढ़ते होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आज से 56 साल पहले जब ये पार्टी की बुनियाद निशारी रखी। साहब, निशारी साहब एक सेकंड मुझे दें। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कि आपके हमारे मुश्तरका दोस्त और बहुत सीनियर हमारे साथी बानी रुकन क़याम निज़ामी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। उनको मैं वेलकम करता हूँ। और बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। इनकलाबी साहब, मेरी आवाज आ रही है? निज़ामी साहब ने मुझे कहा था कि मुझे 9:30 बजे तक फारग। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, पहले बहुत आ रही है, बहुत गिर। जी लिशारी साहब को बात कर ले, मुकम्मल कर ले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। जी 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 मैं सर बिल्कुल जी निशारी साहब। निजामी साहब, मुझे 21 जून 1985 याद है जब आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के फ्लैट से फोन करके कहा कि बेनज़ीर साहबा आना चाहते हैं, आपकी बेटी की बर्थडे भी और मैं भी आ रहा हूं। तो मुझे याद है जरा जरा वो माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या तारीखें। बात है। मुझे वो हाँ स्टडी सर्कल का वो मीटिंग भी याद है जिसमें मैंने एक शख्स को निकाल दिया था, नाम नहीं लूंगा, हौंसलों जी जी में, बुखारी जी साहब के जी। घर पे। बुखारी साहब की बेटी अब भी एक्टिव है। आपकी हाँ, किताबें आप छाप रहे हैं, मेरी भी किताब आ रही है बहुत जल्दी अंग्रेजी में, और माशाल्लाह, फिर माशाल्लाह। उर्दू में तो लंबी आएगी। अभी माशाल्लाह। फिलहाल अंग्रेजी में है जिस जो 96 में खत्म हो जाएगी। हमारी अच्छा। आने वाली हुकूमतों की बात होगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप तो अभी भी मुझे अपने से भी जवान लग रहे हैं। नहीं, आप तो जवान है, मैं तो आपसे बड़ा हूँ। माशाल्लाह जी जी। आप लेकिन 15 साल छोटे हैं, मेरे ख्याल 15 साल छोटे हैं आप, माशाल्लाह। मेरे मेरे इस तरफ बाएं तरफ प्रोफेसर जफरुद्दीन खान साहब बैठे हैं जो 90 साल से ऊपर के, मुल्तान से हैं। हमारे हामिद रजा गिलानी, फारूक अहमद जो हमारे हाँ स्पीकर हाँ थे हाँ, पहले, उनके दोस्तों में से हैं। गर्देजी साहब, बड़े गर्देजी साहब, उनके माशाल्लाह, दोस्तों से माशाल्लाह। आजकल आए हुए हैं यहाँ पे मेरे पास ये हैं। बड़ी खुशी की और बात है। जी जी, और हम उनसे तारीख की बातें सीखते रहते हैं, सारी बातें और करते रहते हैं। निजामी साहब, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, और तमाम दोस्तों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, साथियों को देख के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब 30 नवंबर 1967 को इस पार्टी की बुनियाद रखी, मुझे क़याम निज़ामी साहब वो वाकया भी याद है
جب بھٹو صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ آپ کو بلایا تھا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بیوروکریسی اور بیچ والے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, آپ نے کہا میں نہیں ملوں گا جب تک میرے کارکن ساتھ نہیں آئیں گے, تو بھٹو صاحب نے پاؤں مار کے کہا تھا کہ لے آؤ اس کو اس کے ساتھیوں سمیت. مطلب ہم کیا کریں, تاریخ ہے. بھٹو صاحب نے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو میرے نظر میں بھٹو صاحب نے بہت سارے اور بھی کام کیے, لیکن سب سے پہلی آواز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو پورے ملک کا دورہ کیا تھا, اور میں ان چند یا ان لوگوں میں خوش قسمتوں میں ہوں جن کے گھر بھٹو صاحب تشریف لائے تھے. میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. میں صرف اس وقت 15-16 سال کا تھا, 17 سال کا, تو میرے انکل تھے جو کنونشن مسلم لیگ کے بھی سیکرٹری جنرل تھے, ضلع جنگ کے اور کسان کمیٹیوں کے بھی. تو شیخ رشید صاحب بابا سوشلزم, طارق یہ ہمارے جو تھے میاں طاہر احمد جو بعد میں امام بنے مرزیوں کے, وہ, اور ایک طارق پرویز کے والد تھے علی بہادر, یہ 3 لوگ تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ذرا, اور لوگوں نے انکار کر دیا تھا میرے انکل سمیت کہ ہم بھٹو صاحب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم تو ایوب خان کے اور ملک امیر خان کے ساتھ ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پورے ملک کا دورہ کیا اور پھر یہاں یو کے آ گئے تھے, آپ کو یاد ہے. میں یہ تھوڑی سی تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوستوں کو شاید علم نہ ہو, اور وہ یہاں آ گئے اور ان کو ہمارے ایف ڈی فاروقی نے بریڈ فورڈ میں بلایا کہ آپ تشریف لے آئیں. ہمارے بشیر ریاض جو اب بھی زندہ ہے ان کے تھرو, اور ہمارے ایک اور دوست تھے حبیب الرحمان, اور ان کے تھرو, اور وہاں 200-250 لوگوں کا انہوں نے کیا اہتمام. جب بھٹو صاحب ٹرین میں بیٹھ کے لندن سے چلے تو وہاں پہ 4-5 ہزار لوگ جمع ہو گئے, تو پولیس والے بھی پریشان ہو گئے. بھٹو صاحب نے تقریر کی, اور پھر بھٹو صاحب نے کو ہمارے غازی تھے یہاں پہ جو احمدی تھے, ان کو پریزیڈنٹ بنایا پہلا یو کے کا, اور ان کو کہا کہ اگر یو کے میں لوگ میری ایک چھوٹی سی کال پہ آ سکتے ہیں تو پاکستان کے لوگ تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ پھر واپس گئے اور پارٹی کی بنیاد رکھی. میں بات کر رہا تھا کہ پارٹی کے بہت سارے مقاصد تھے, لیکن پارٹی کی 3-4 بنیادی باتیں ہیں جو آج بھی لوگ نہیں بھولے. یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ کسی ایک شخص نے جو فارمر وزیر اعظم وزیر خارجہ ہیں, جو بہت بڑے جگیردار ہیں, وہ آ کے عام آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ایک بات نہ بھولیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام اور پہلا الیکشن جتانے میں پنجاب کا بہت بڑا رول ہے, اور پنجاب کی قیادت اس وقت شیخ رشید بابا سوشلزم, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, قیوم نظامی صاحب اس کو انڈورس کریں گے اور اپنی بات بھی کریں گے. انہوں نے وہاں پہ 80+ سیٹوں میں سے 62 سیٹیں جیتی تھی عام آدمی کو ٹکٹ دے کے, اور اس کی وجہ یہ تھی انقلابی صاحب اور طاہر عباس صاحب کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو منشور دیا تھا, جو عام آدمی کو زبان دی تھی, جو عام آدمی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تھے, اور جس طریقے سے پارٹی کو پورے پنجاب میں آرگنائز کیا گیا تھا, اس کی ضرورت ہے آج. الیکشن بہت ضروری ہے جو آ رہا ہے 8 فروری کو, اس کو لڑنا بھی چاہیے, اس میں پوری کمپین بھی کرنی چاہیے, لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ 8 فروری 2024 کے بعد بھی الیکشن آنے ہیں, اور اس پارٹی کو ہم نے اگلے الیکشن میں بھی حصہ دلوانا ہے, اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں اس کو دوبارہ اسی لیول پہ لے کے جانا ہے جس لیول پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید لے کے گئے تھے. تو آئیے ہم پہلی بات عام آدمی کی بات کریں, عام آدمی کے مسائل کی بات کریں, عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں. کیا تھا نعرہ 1970 کا جس میں ہر آدمی باہر نکل آیا تھا, عورتیں, بچے, بوڑھے, غریب, امیر, ہر آدمی باہر نکل آیا تھا, چونکہ ہر آدمی کو آپ نے زبان دی, اور آپ نے پاکستان کے مزدور, کسان اور غریب آدمی کو روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا. یہ تھا وہ نعرہ جس کی ضرورت تھی. آپ نے کہا اسلام ہمارا دین ہے, ٹھیک ہے, ہمارا سب کا انڈیویجول مسئلہ ہے, طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, جمہوریت ڈیموکریسی ہماری سیاست ہے. آئیے ہم ان چاروں پہ عمل کر کے دکھائیں, پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی, قوم کو بھی
الیکشن کی طرف لے کے جائیں اور پارٹی کے اندر بھی ممبرشپ کر کے الیکشن کریں. پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے 73 کا جو کنونشن تھا 72 کا نظامی صاحب, اس میں ایک ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ پارٹی کے اندر بھی الیکشن کرائے جائیں. آج تک جینوئن لیول پہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہے. ہم جمہوریت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے. آئیے ہم اس کی طرف بھی دھیان دیں. میں چند گزارشات آپ سے کروں گا انقلابی صاحب اور تمام ساتھیوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی شخص کے مرنے پہ خوش نہیں ہوا, لیکن کل مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنا کہ ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں مر گیا ہے. پتہ نہیں کیوں خوشی ہوئی, دلی خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی سینچری کے سب مسائل جو آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں, اسرائیل کی موجودگی, اسرائیل کا آنا, ان سب کے پیچھے اس کا ہے. الاندے کو ہٹانا, ایک مارکسسٹ حکومت وہاں آ گئی تھی 1970 میں جب ویتنام میں امریکہ پھنس گیا تھا. چلی میں جو ہی ویتنام سے یہ نکلا, اور ہنری کسنجر نکال کے لایا تھا کمبوڈیا میں ملینز آف لوگوں کو اسٹیپ بمنگ کر کے مارنے کے بعد, جو ہی وہاں سے نکلے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک ڈکٹیٹر کو چلی میں الاندو کو لے کے آئے. دوسرا کام انہوں نے کیا کانگو سے لے کے سعودی عربیہ تک جتنے پروگریسو اور جتنے اینٹی امپیریلسٹک فورسز تھیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا, اور آخری خاتمہ انہوں نے ابھی چند سال پہلے مڈل ایسٹ کے ان لوگوں کو مار کے جو امپیریلزم کے خلاف ہیں. آئیے ہم اس کو یاد رکھیں. اس دور کے جب میں پیدا ہوا اور بڑھ رہا تھا اور اپنی سیاسی تھوڑی سی سوچ آ رہی تھی, تو 3 لوگ تھے. پہلا ہنری کسنجر, دوسرا ذوالفقار علی بھٹو, تیسرا چوئن لائ. ایک ہی شخصیت تھی جو نمبر 1 بنے, باقی دونوں نمبر 2 رہے. ہنری کسنجر ہمیشہ نمبر 2 نمبر 3 رہا. چوئن لائی ہمیشہ نمبر 2 رہا. ماؤ زے تونگ لیڈر رہا, چونکہ ماؤ زے تونگ سپٹمبر 1976 میں فوت ہوئے, جبکہ چوئن لائی 8 جنوری کو 1976 تو نمبر 2 رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جتنے کارنامے کیے ان کی طرف آپ سب جائیں گے اور بات کریں گے. ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ اسلامک کانفرنس تھی 73 کی وار میں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ پوری میں, سیریا میں, یمن میں کیا ہو رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید واحد وہ لیڈر تھے مسلمانوں کے جنہوں نے کنگ فیصل اور تمام مسلمانوں کو ملا کے 74 میں لاہور میں کانفرنس کی تھی. آپ پڑھ چکے ہیں اس کا. ایک بات یہاں پہ آئی, آپ نے بھی کی بات, کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کئی مواقع تھے کہ وہ جیل سے باہر آ جاتے. کیوں نہیں آئے؟ چونکہ ان کا وہ ایک بیان جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک آمر کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں, میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا. آئیے ہم یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے پرنسپل پہ, اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور آپ قربان ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ سچ اور حق اور تاریخ میں کبھی نہیں مرتے. ذوالفقار علی بھٹو تاریخ میں کبھی نہیں مرے گا. ہم سب جانتے ہیں, اس وقت کافی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اپنے لیے, زندہ رہتے ہیں اپنے لیے اور اپنے لیے مر جاتے ہیں. وہ زندگیوں میں مر جاتے ہیں انقلابی صاحب. دوسری کیٹیگری ہے جو لوگ دوسروں کے لیے پیدا ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے مرتے ہیں. وہ کبھی نہیں مرتے. ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے دوسروں کے لیے, انہوں نے زندگی گزاری دوسروں کے لیے, غریب آدمی کی. آج میں ان کی تقریریں سن رہا تھا کشمیر پہ, یونائٹڈ نیشن میں ان کی تقریریں, آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ کون ہوتا ہے ہندوستان یا پاکستان کشمیروں کا فیصلہ کرنے کا؟ عوام فیصلے کرتے ہیں. آج امپلیمنٹ ہو رہے ہیں فیصلے فلسطین پہ, چونکہ کہہ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے. کہاں جنگ ہو رہی ہے بابا؟ اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے نہتے فلسطینیوں پہ. وہ کوئی جنگ نہیں کر رہے, وہ غریب مر رہے ہیں اپنے گھروں میں. غریب مسلمان چھوڑ دیں اسلام کو, عام جو ایک بچہ 10 دن کا, 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, وہ کہاں مسلمان ہے؟ اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں. وہ مر رہے ہیں. آئیے ہم چھوڑ دیں اس کو کہ یہ مذہبی جنگیں ہیں اور یہ, لیکن اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر رہا. جنگ ہوئی تھی 1967 میں, جنگ ہوئی تھی 1973 میں, جس کو لیڈ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو, اور پاکستان کے جہاز اڑ کے گئے تھے. جنگیں اس طرح ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 30 نومبر
1967 پاکستان کی تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا، دنیا کے غریب عوام، تیسری دنیا کے عوام کا سب سے بہترین اور تاریخی دن تھا۔ یہ تاریخ میں کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، چونکہ تاریخ کو آپ بدل تو سکتے ہیں حکمران اپنی مرضی سے، لیکن تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے۔ لوگوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، ایک طاقتور ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ لڑی اور اس طاقتور ڈکٹیٹر کو اقتدار سے ہٹایا۔ ایک دفعہ نہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، لاکھوں نورے کوڑے کھائے، ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، جلا وطن ہوئے، انڈر گراؤنڈ ہوئے۔ ان کی جدوجہد کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان کی کسی دوسری تاریخ کی جدوجہد سے؟ اس خطے کی دوسری کوئی جدوجہد مجھے بتا دو جو کسی ایک نظریے کے لیے، ایک ایم کے لیے کی گئی ہو کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی جان بچانی ہے، ہم نے جمہوریت بحال کرنی ہے، ہم نے عوام کو آواز دینی ہے، ہم نے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ آئیے ہم آنے والے الیکشن میں منشور ایسا لائیں جو عام آدمی کا منشور ہو۔ پیپلز پارٹی کا وہ بنیادی منشور جو 1970 کا منشور تھا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اس کو لے کے آئیں۔ آئین کا اس 3A آئین کا جو ہے اس کو اپنے منشور کا مین حصہ بنائیں، جس میں کہا گیا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہر طرح کی ایکسپلوٹیشن سے پاک معاشرہ قائم کریں گے۔ آئیے ہم اس بنیاد کے اوپر الیکشن لڑیں۔ اور ابھی تھوڑی سی بات ہوئی، بزرگوں کا تجربہ اور نوجوان کا جذبہ، ان دونوں کو ملا کے چلائیں، ان کو آپس میں لڑائیں نہ، چونکہ جب نوجوان کا جذبہ لڑتا ہے تو پھر آپ کا تجربہ کام نہیں آتا۔ اس لیے مہربانی کر کے تجربے اور جذبے کو ساتھ ملا کے، اور پاکستان کے عام آدمی کی، کسان کی، غریب کی، مزدور کی، اور ہر اس انسان کی، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ PIA جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں آدھا ملک گوا دیا تھا ڈکٹیٹروں نے اور انہوں نے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے PIA کو اٹھا دیا تھا، اور 1985 میں ایمریٹ ایئر لائن بنائی PIA میں تھی، اس سے پہلے گلف ایئر لائن تھی۔ مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں PIA کے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، میں خود اس کا ملازم رہا ہوں۔ آئیے ہم محکموں کو ختم کرنے کی بجائے، ان کو سول ہیجمنی میں دینے کی بجائے، ان کو اونو پونو بیچنے کی بجائے نیشنلائز کر کے دوبارہ ان چیزوں کو سرکاری خرچے پہ سبسڈیز دے کے چلائیں، تاکہ ہماری جو نیشنل آئیڈینٹیٹی ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے۔ آئیے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام، پاکستان کے عوام کی بات کریں، پاکستان کی لیڈرشپ عام آدمی کی بات کرے۔ جمہوریت جب آپ نے ملک میں لانی ہے تو پارٹی میں بھی جمہوریت لائیں، ممبرشپ کریں، اور پراپر طریقے سے، یہ نہیں جیسے کل پرسوں ایک الیکشن ہوا ہے کہ نامینیٹ جیل والے نے کیا اور اس کو بلا مقابلہ انتخاب کر دیا، وہ غریب اکبر بابر جو ہے وہ جھگڑا کرتا پھر رہا ہے۔ یہ الیکشن نہیں قبول۔ الیکشن کرائیں ممبرشپ کر کے پہلے، اور اس کے بعد الیکشن کرائیں اپنی پارٹیوں کے اندر بھی۔ ظاہر ہے اب 2 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا وعدہ کریں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، الیکشن کے بعد ہم ممبرشپ کریں گے، اور اس کو پارٹی کی بنیادوں کو، ان بنیادوں کی بنیاد پہ، جن بنیادوں پہ یہ 30 نومبر 1967 میں بنی تھی، ان کو قائم دائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ شاید میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہو، لیکن آپ سے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے قربانیوں سے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ، عام آدمی، عام انسان آج بھی آپ قربانی دے رہے ہیں، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، آرگنائزیشن کی قربانی۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو لیڈ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لشاری صاحب، افضال بھائی اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے میں ذرا ہمارے مہمان آئے ان کا تعارف کرا دوں۔ افضال بھائی، بالکل، جی بالکل کرائیں۔ جی تمام دوستوں کا سب سے پہلے تو لاشاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت الفاظ، آپ تو جتنی بات کریں تو کم ہی رہتی ہے، تو ایک دن کوشش کریں گے کہ اسپیشل زوم آپ کے لیے، آپ کے نام سے کی جائے۔ پوری تاریخ ہے